My dear students, today we have three Muslim thinkers. Now, the first one is Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah is famous, especially in the Wahhabi Ali Hadith tradition, and Ibn Taymiyyah is also inspiration for terrorists and organizations like Al Qaeda, because he was a very staunch extremist, and he interpreted Islamic thought in a very extremist way. So Ibn Taymiyyah is the hero of extremists, terrorists, Al Qaeda, even Taliban, and people who interpret Islam as Islamism and in a very harsh way. So Ibn Taymiyyah has this approach that he introduced harsh elements in Islamic thought. He was born in 1263 and died in 1328. Just to compare these things with your understanding, this era, ये जो ज़माना है, era, please write the names of these three philosophers, Ibn Taymiyyah, Nizamul Mulk Tusi, and Ibn Khaldun as comment, so that I'm sure that you people are here. So we are talking about Ibn Taymiyyah, who was born I hope I'm audible now. If you can write the names of these three political thinkers so that I can continue the class. Now, 1263 and 1328, you should compare this period when before Mughals there were Salatin in India. So this way you will be remembering them in a better way. He was a Sunni Muslim scholar, muhaddis, judge, and proto-Salafist theologian, and sometimes controversial thinker and political figure. Proto-Salafist. Proto-Salafist means that Salafism, which is fundamentalism, baked to the fundamentals. So he was the one who educated the political theory of Salafism, baked to the fundamentals, baked to the basics, and that is called fundamentalism, Bunyad Parasti. I hope I'm audible. I don't see your comments. Can you just write the name of one of these three philosophers, at least, if you cannot write the three? Now, proto-Salafist means that he was not, at that time there was no Salafism or Wahhabism as we have today, but his ideas were exactly the same as today's Salafis, Ahli Hadith. Okay, I will continue. I hope I'm audible. I don't have any reaction from you guys.
He was also a controversial figure, and that's why people, Barilwis and Sufis, they do not like him. He is known for his diplomatic involvement with the Ilkhanid ruler Ghazan Khan and for his involvement at the Battle of Marj al-Safar, which ended Mongol invasions of the Levant. تو جب منگولوں نے حملہ کیا تھا بغداد اور اس عراق اور ان ایریاز پہ، تو اس نے جو ہے انوالومنٹ ہوا تھا، اس کا ایک پولیٹیکل کنٹریبیوشن ہے بیٹل آف مرج السفر، کیونکہ یہ جس طرح کہ آج القاعدہ جو ہے وہ اپنے اسلام کے لیے لڑتے ہیں باقاعدہ، یا یہ جماعت اسلامی والے یا اس طرح کی جو لوگ ہیں وہ لڑتے ہیں، کلاشن کوف اٹھاتے ہیں، طالبان جو ہے وہ لڑتے ہیں اسلام کے لیے، تو وہ ڈیموکریسی یا ووٹنگ یا ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتے. تو یہ جو چکر ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ ابن تیمیہ سے آیا ہے. سو ہی واز آلسو ہمبلی، دیٹس وائی ہی واز آئیکونوکلاسٹک ویوز. آئیکونوکلاسٹک ویوز، آئیکونوکلاسٹک مینس بت شکنی، کہ بھئی ہمیں بیسس کی طرف جانا ہے. کیونکہ خلفۂ راشدین کی بات جو ہے، جب امیہ آ گئی اور عباسی آ گئے تو انہوں نے ماڈرن کیا سسٹم کو، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ چاہتے تھے کہ ہم دوبارہ اس ٹائم پہ چلے جائے، تو یہ ان میں سے ایک تھا. ہی کنڈیمڈ نیومرس فوک پریکٹسز ایسوسیٹڈ وتھ سینٹ وینریشن. یہ جو بریلوی وغیرہ کرتے ہیں نا، سینٹ جو پیر وغیرہ ہوتے ہیں، سینٹ وینریشن، وینریشن مینس رسپیکٹ. تو جو پیر فقیر والے چکر ہے، یا وزیٹیشن آف ٹوم شرائنس، مقابر پہ جانا، تو میڈ ہم ان پاپولر ود مینی اسکالرس اینڈ رورلز آف دا ٹائم اینڈ ہی واز امپریزنڈ سیورل ٹائمز. تو یہ اس کا ایک پولرائزنگ فیگر ہے، یہ پولرائزنگ، اس کی بہت مخالفت ہوئی ہے، یہ پولز پہ جاتا تھا، ڈفرنسز جو ہے یہ اس نے کافی کریٹ کی ہے. ابن تیمیہ واز ایمرج ایز ون آف دا موسٹ انفلوئنشیل میڈیول رائٹرز ان لیٹ ماڈرن سنی اسلام. He was also noteworthy for engaging in intense religious polemics that defended Asari school against the followers of rival schools of Kalam. یہ بہت بڑا، یہ جو مولوی مناظرے کرتے ہیں تو اس کی ابتدا بھی اس نے کی ہے. پولیمکس کس کو کہتے ہیں؟ مناظرہ. اور یہ کلام جو ہے، جو فلاسفی کا ایک برانچ تھا کلام، یہ اس کے خلاف تھا. یہ کون سے اسکول آف تھاٹ کا تھا؟ اشری. جو اشری اسکول آف تھاٹ تھا یہ اس کو پروموٹ کرتا تھا. تو پولیٹیکل تھاٹس پہ بھی اس کا جو اشریزم ہے وہ اس کے تھا. اینڈ this would prompt numerous clerics and state authorities to accuse Ibn Taymiyyah and his disciples of being guilty of tashbih, anthropomorphism, which eventually led to the censoring of his works and subsequent incarceration. اس کو قید اس لیے کیا گیا تھا کہ کہہ رہے کہ خدا جو ہے وہ مجسم ہے، خدا کا جو ہے وہ جسم ہے. تو یہ تو بہرحال اس کی وہ ہے عقائد والی بات ہے، لیکن پالیٹکس میں جو ہے وہ ملیٹنٹ اسلامسٹ اپروچ تھا اس کا، اور سلفی جہادزم جو ہے اس پہ اس کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے. میجر اسپیکٹس آف ہز ٹیچنگ سچ ایز upholding the pristine monotheism of the early Muslim generations and campaigns to uproot what he regarded as shirk. تو اس نے جو ہے محمد بن عبد الوہاب اور سعودی عربیہ اور جو سیرین سلفی محمد راشد ریدہ ہے، اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے، ریدہ بھی آپ کے کورس میں ہے، تو یہ لوگ جو ہے یہ بھی اسی سے انفلوئنس رہے ہیں. تو یہ میں آپ کی ویکیپیڈیا سے وہ بتا رہا ہوں اس کا جو بایوگرافی ہے. اور ہی واز انوالوڈ ان منگول انویژنس، ان دا فرسٹ انویژن اینڈ سیکنڈ انویژن اینڈ تھرڈ انویژن. And he also did the takfir of Ilkhanite allies. تکفیر، یہ جو مسلم پالیٹکس میں تکفیر آیا ہے
کفر کے فتوے لگانا، تو یہ بھی اس نے کیے تھے، کیونکہ الخانیٹ جو ہے الائز، تو سب سے پہلے اس نے فتویٰ لگایا کہ یہ کافر ہے. تو پھر وہ ایجپٹ میں بھی رہا ہے، اور الیگزینڈر میں یہ جو ہے نا دوبارہ اس کو اریسٹ کیا گیا تھا، اور ڈیماسکس کو یہ واپس آیا تھا. تو مجھے اس کے کوئی زیادہ پولیٹیکل چیزیں تو نظر نہیں آئی، لیکن یہی جو جنرل چیز ہے وہ تھوڑی بہت میں نے آپ کو بتائی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے فلاسفر جو ہے اس پہ بھی کافی وہ کی ہے، کرٹیسزم کی ہے، اور شیعہ اسلام کے بالکل خلاف تھا، اور اس وجہ سے اس کے جو ہے اکنامک ویوز جو ہے وہ بھی آپ پڑھیں، سلفزم پہ، ماڈرن اسلامزم پہ، اور کافی اس کا ایک رول ہے. ماڈرن بھی لائف میں آج کل بھی لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں. تو یہ ابن تیمیہ ہے. جو نظام الملک طوسی ہے، ہی واز اے پیور پولیٹیکل تھنکر، وہ کوئی اسکالر یا عالم ٹائپ بندہ نہیں تھا. اس نے جو ہے وہ اپنے کنگ کو اور پرنس کو، جس طرح کہ میکاویلی نے کیا ہے، تو اس کو وہ یہ مشورے دیتا تھا، اور اس کا اگر آپ تھاٹ پڑھے تو وہ وہی مینجمنٹ، ایڈمنسٹریشن اور اس طرح کی چیزوں میں اس کا رول تھا. اب مجھے نہیں پتہ کہ میں آڈیبل بھی ہوں یا ویسے لگا ہوں. تو نظام الملک طوسی جو ہے، نظام الملک طوسی، اس کو آپ گوگل کریں، میں نے آپ کو اس کا وہ جو آپ کو لنک بھی دیا ہے آپ لوگوں کو، تو اس کو بھی آپ پڑھیں، تو آپ کو نظام الملک طوسی کا بھی نظر آئے گا. کافی مشہور بندہ ہے، اور یہ مجھے تھوڑا سا وہ لگتا ہے، مطلب باقاعدہ اسکالر ٹائپ بندہ لگتا ہے. پولیٹیشین بھی رہا ہے، اسکالر بھی ہے، واریر بھی ہے. ابھی میں آپ لوگوں کی مجھے لائکس مل گئی فرسٹ ٹائم. تو یہ 1018 میں پیدا ہوا تھا نظام الملک طوسی، اور وفات پا گیا تھا 1092 میں. تو نظام الملک جو ہے اسکالر تھا، پرشین تھا، جیورسٹ تھا، پولیٹیکل فلاسفر تھا. یہ ہمیں ایک پیور قسم کا پولیٹیکل فلاسفر مل رہا ہے، جو مولوی ٹائپ نہیں تھا. اور یہ وزیر بھی تھا، وزیر جس کو کہتے ہیں وزیر، باقاعدہ یہ منسٹر رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو ہے ایک انٹرسٹنگ پرسنالٹی ہے. سلجوک امپائر میں، سلجوک امپائر، ٹھیک ہے، یہ مجھے ابھی فرمان اللہ کا کمنٹ نظر آیا. تو یہ بڑے لو پوزیشن کا بندہ تھا، لیکن یہ ڈی فیکٹو رولر بن گیا تھا. ڈی فیکٹو بلکہ خود رولر نہیں تھا، وزیر تھا، لیکن حقیقت میں یہ وزیر بن گیا تھا. لیگلی نہیں تھا، ڈی جور نہیں تھا. ہم یہ دو وہ یوز کرتے ہیں ٹرمینالوجی، ڈی جور لیگل، ڈی فیکٹو فیکچوئل. تو جو الپ ارسلان تھا، یہ اس کا وزیر رہا تھا، لیکن سارا حکومت یہی چلا رہا تھا. اور اس کو انہوں نے نام دیا تھا گڈ وزیر، اچھا وزیر، ٹاپ وزیر تھا یہ. تو موسٹ امپارٹنٹ اسٹیٹس مین جو ہے یہ اسلامک ہسٹری میں دا موسٹ امپارٹنٹ اسٹیٹس مین گزرا ہے. The policies implemented by Nizam al-Mulk Tuti would go on to remain as the basic foundation for administrative state structures in the Muslim world up until the 20th century. اس کے جو پبلک ایڈمنسٹریشن ہے وہ 20th سینچری تک جو ہے مسلمان جتنے بھی رولرز تھے تو انہوں نے اس کو فالو کیا ہے، نظام الملک طوسی کے. تو اس کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ فاؤنڈنگ آف دی مدرسہ سسٹم ان سٹیز اکراس سلجوک امپائر which were called the نظامیاز. یہ جو درس نظامی ہم کہتے ہیں نظامیہ. تو اسکول سسٹم جو ہے یہ اس نے ایجوکیشن سسٹم اس نے انٹروڈیوس کیا تھا.
This was seen to be as the first government-sponsored education system in history and as the inspiration behind the university system in Western Europe. اب اس کا آپ دیکھیں نا یہ ٹائم 1018 یہ محمود غزنوی سے پہلے کا ٹائم ہے تو یا وہی ٹائم ہے محمود غزنوی کا تقریباً. تو اس نے جو ہے 20th سینچری تک اس کا سسٹم لاگو رہا اور جو یونیورسٹی سسٹم ہے ویسٹ میں تو اس کا انسپائریشن اسی مدرسہ سسٹم سے ملا ہے کیونکہ مدرسہ صرف ریلیجیس نہیں ہوتا تھا, اس میں لاجک بھی ہوتا تھا, فلاسفی بھی پڑھائی جاتی تھی. تو ہی آلسو روٹ دا بک آف گورنمنٹ, یہ بہت مشہور کتاب ہے بک آف گورنمنٹ. تو یہاں سے ہمیں اس کا پولیٹیکل فلاسفی کا پتہ چلتا ہے. بک آف گورنمنٹ, a political book that uses historical examples to discuss justice, effective rule, and the role of government in Islamic society, which would go on to inspire the works of Ibn Khaldun and became the prototype for Machiavellian thought throughout Europe. تو یہ بندہ تمام مسلم تھنکرز میں مجھے زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے جو ایکچوئل چیز آپ پڑھتے ہیں کہ بھائی پولیٹیکل سائنس کی کوئی چیز ہی ہے. وہ باقی جو ہے وہ ساری ادھر ادھر کی باتیں ہیں لیکن پھر بھی کویشچن تو آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے اور ڈیٹا آپ نے گیدر کرنا ہے. ابن خلدون کو جس بندے نے انسپائر کیا تھا تو وہ کون تھا؟ وہ نظام الملک طوسی تھا. تو اس کو آپ پڑھیں, اس کی کتاب کو پڑھیں اور یہ ساری چیزیں, تو پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کا ایڈمنسٹریشن کیا تھا. ایزی ہے, کوئی اتنا مشکل اس میں نہیں ہے. جو لاسٹ ون ہے ابن خلدون, یہ بھی ایک ریئل اسکالر ہے جس کو پڑھ کے بندے کو مزہ آتا ہے کہ صرف مذہبی باتیں نہیں کرتا, اور اس نے جو ہے وہ ریئل کام کیا ہے سوشیالوجی میں. کچھ لوگ اس کو سوشیالوجی کا فاؤنڈر سمجھتے ہیں, اور اس کا جو تھیوری ہے پولیٹیکل تھیوری وہ ہے عصبیہ. ابن خلدون کا عصبیہ, اس کا پیریڈ جو ہے وہ ہے 1332 سے 1406. تو یہ تھوڑا سا ماڈرن پیریڈ تک آیا ہے 1406. اس کے بعد مسلمان جو ہے یہ بالکل زیرو ہو گئے تھے. ابن خلدون کے بعد کوئی خاص بند پھر آپ کو نظر نہیں آتا. تو یہ عصبیہ یہ ہے کہ بھائی ٹرائبل جو چکر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, میں کسی کو کہتے ہیں میں پشتون ہوں تو باقی پشتون میری بڑی عزت کرتے ہیں, میرے ساتھ بڑی کنیکشن ملاتے ہیں. تو یہ جو اپروچ تھا اس کا سوشیالوجی میں اور فلاسفی میں, اور یہ ہسٹورین بھی تھا, ہسٹری کا اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اور سوشیالوجی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اینڈ ہی از کنسیڈرڈ ایز ون آف دا گریٹسٹ سوشل سائنٹسٹ آف دا مڈل ایجز who made major contributions in the area of historiography, sociology, economics and demography. His best known book, The مقدمہ, جس کو میں نے پڑھا ہے, مقدمہ, میرے پاس یہ کتاب پڑھی ہوتی تھی ہر وقت, مقدمہ DIMAH, یہ اس کی بہت مشہور کتاب ہے مقدمہ. مقدمہ کہتے ہیں پرولےگومینا, انٹروڈکشن, which he wrote in 6 months as he states in his biography, influenced the 17th century and 19th century Ottoman historians such as Salibi, Naima and Pasha, who used its theories to analyze the growth and decline of Ottoman Empire. Ibn Khaldun interacted with the Tamerlane, the founder of the Timurid Empire. یہ جو تیمور ہے جس کو انگلش میں ٹیمر لین کہتے ہیں, ٹیمر لین, اس کے ساتھ اس نے انٹریکشن کی تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا لیول کا بندہ تھا. تو اس کی جو کتابیں ہے وہ میکیاویلی کی اور ڈیوڈ ہیوم کی اور ہیگل, کارل مارکس, اس لیول کی کتابیں اس نے لکھی ہے. ایڈم اسمتھ کے لیول کا بندہ تھا یہ. He has also been influential on certain modern Islamic thinkers, those of the traditionalist school as well as Reaganomics, کہ جو نئے لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ذرا ماڈرن ہو جائے, تو ابن خلدون سے جو ہے وہ زیادہ وہ ہوتے ہیں, متاثر ہوتے ہیں.
مقدمہ اس نے لکھا ہے، سوشل تھاٹ ہے اس کے، اور اس کی لیگیسی جو ہے بڑی رچ ہے، اور آپ اس کو پڑھو، اگر آپ کو کوئی سمجھ نہ آئے تو میں آپ کو بتاؤں گا، تو مزید جو ہے آپ جب پڑھتے ہیں نا ان لوگوں کو اور پھر سمجھ آپ کو نہیں آتی تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، ورنہ اس کی سمپل سی باتیں ہیں، کوئی اتنا مشکل چیز میرے خیال میں سمجھانے کی نہیں ہے۔ سر اینی فلاسفر آف پاکستان ان دا پریزنٹ اور پاسٹ اور اینڈ پاسٹ پلیز ٹیل۔ نہیں، پہلے پاکستان میں کوئی فلاسفر نہیں گزرا، کوئی بھی نہیں گزرا، ایک بھی نہیں۔ علامہ اقبال جو ہے وہ ہے، جس پہ ہم لیکچر دیں گے، اور علامہ اقبال پہ میں نے بہت سے لیکچر بھی دیے ہیں، تو وہ ایک اچھا پوئٹ تھا لیکن فلاسفر نہیں تھا۔ تو 22 کروڑ عوام میں نہ کوئی فلاسفر گزرا ہے، نہ گزرے گا شاید، لیکن نہ آج ہے۔ تو اس وجہ سے آپ لوگ جو ہے تھوڑا سا نالج کے ساتھ شوق بنائیں، تاکہ ہم کوئی